वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम आप ठीक है, आप नजरिए की आप बात करती हैं। मैंने नजरिया तो बहुत दूर की बात है। आप और हमने 17-18 साल 20 साल सियासत को देखा है। कराची के अंदर बड़ी सियासी मार खाई है, आपको खुद पता है। बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की है, उस प्रोसेस से गुजरे हैं, आपको खुद पता है। उसको तो छोड़ें, जब पार्टियां अपना मंशूर बनाती हैं उसके ऊपर ही अमल नहीं करती। आपको पता है अब लोग हो गए हैं, फिर मैं आपको कहूँगा, लोग अब ज्वाइन करते हैं इक़्तिदार, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। इक़्तिदार गया फिर दूसरी पार्टी में, फिर उनका इक़्तिदार गया बस तीसरी पार्टी में। अब तो ये मटीरियल है हमारे पास, क्या कहेंगे? मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि अभी हमें देखना पड़ेगा कि असेंबलियों में उन लोगों को लेके आएँ जो कि कैरेक्टर रखते हैं, जिन्होंने कोई माजी में कुछ डिलीवर करके दिखाया है। जब मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की थी दूसरी, और ये पहली पार्टी छोड़ी थी एमकेएम को छोड़ के हम पीएसपी में आए थे, हम मुस्तफा कमाल साहब के पास इसलिए आ गए थे कि वो एक ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। उसने काम करके दिखाया था, डिलीवर करके दिया था, इसलिए हम उनके पास आए कि हम एक काम, और हमें पता है कि जब भी इक़्तिदार में आएंगे ये शख्स जो है डिलीवर करके दे देगा। इसने अपनी एक टीम बना दी है। हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं और हम जो हैं इसको बिज़नेस लेके एज अ बिज़नेस लेके चल रहे हैं कि हमें कितना मिलेगा। जब तक आपका रूल ऑफ लॉ आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपकी जो पॉलिस है वो पॉलिटिसाइज होने से रुकेगी, आपने उसमें पॉलिटिकल भर्तियां बंद करेंगे, तभी ये चीज़ें सही होंगी। हमारे मुल्क में एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इनकलाब लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जितने भी लोग हैं, और जो आप मंशूर की क्या बात करें, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स को बिठा दें और उससे पूछिए कि आपके जो पार्टी है उसके मंशूर में आपने इलेक्शन ये एजुकेशन पे क्या लिखा हुआ है या हेल्थ पे आपका मंशूर क्या कहता है, उसको नहीं पता होगा। ये मंशूर जो है ये सिर्फ एक पेपर है जिसको वो सबमिट करवा देते कि हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। और ये देखिए, इस चीज़ को टाइम लगेगा ठीक होने में, और ये वही बात है कि स्लोली एंड स्टेडली, पहले तो 5 साल हुकूमतें चलती भी नहीं थी, फिर स्लोली एंड स्टेडली 5 साल हुकूमत चलना शुरू हुई। इमरान खान साहब ने तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी ना। इनको जो है, इनको तो अपोजिशन भी ऐसी मिली जो कह रही थी कि गवर्नमेंट करो। हाँ। तो ऐसी ऑपोजिशन इतना फेवरेबल कंडीशन, मैं ऐसे कहूं कि पार्टी बना के मिली, हुकूमत बना के मिली, हुकूमत चला के मिली, ये खुद ऐसे थे। अब क्या करें? आपको भी पता है, भाई पेपर में बिठा दिया, पेपर बता दिया कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, पेपर हल कर दिया, बस पेपर को उठा के जमा कराना था वो नहीं करवाया इन्होंने। तो अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? ब्रिगेड साहब, आपको खुद पता है, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आपकी जीडीपी के 3% भी नहीं है, आपको खुद पता है। मुल्क के अंदर तब्दीली लाएं, आप जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, 50% से अब जो है ना आपकी लिटरेसी रेट होना चाहिए। हमारे पास तो आपको पता है वो भी फैक्ट्स एंड फिगर सही नहीं है आपको सामने। क्यों हम इससे दूर हैं? वजह क्या है? एक तो अमीर टैक्स नहीं देता, 2-2000 के बेंगलोर आप भी देखते हैं, मैं भी, आपके दोस्त भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, 4-4 गाड़ियां मैंने उनके पास, मैंने ब्लड प्रूफ गाड़ियां भी देखी, मर्सिडीज आज भी उनके पास आ रही हैं गाड़ियां, सब कुछ हो रहे हैं। जब तक आपको 21-22 लाख से लोग टैक्स से ज्यादा नहीं देखें तो मसाइल तो ऐसे ही होंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या बिल्कुल ऐसे ही। अभी के टैक्स रिफॉर्म्स, हर गवर्नमेंट कोशिश करती रही है कि हम टैक्स कलेक्ट करें। जब तक हम ये कल्चर नहीं लेकर आएंगे तब तक आपकी अर्निंग नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली हम 2 चीज़ों पे सिर्फ कमा रहे हैं इस वक्त। टैक्स लोग बहुत ही कम दे रहे हैं, सिर्फ सैलरीड पर्सन जो है वो टैक्स वो भी कंपलसरी कटवा रहे हैं शायद इसलिए। जो खुद वॉलंटरली दे रहे हैं वो आपको पता है कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जमा कराते हैं। 2 तरीके से आपका चल रही है। $30 बिलियन की आपकी रेमिटेंस आती हैं जो बाहर से, उस पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हम जो है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। और सेकेंडली आपकी भी टेक्सटाइल जो है वो तकरीबन 22 से 26 बिलियन डॉलर्स के ऊपर भी जा रही थी। अब ये 2 चीज़ों से आप अपनी इकॉनमी चला रहे थे, बाकी सारी आप जो आपकी इकॉनमी वो इनफॉर्मल है। अभी जो आपके 276 रुपये लीटर डीजल है और 250 रुपीज़ ये जो आपका पेट्रोल है, बढ़ने के बावजूद जो लोग सड़कों पे नहीं आए हैं, उसकी वजह क्या है? इसलिए कि लोग अमीर हैं और स्टेट जो है वो गरीब है। लोगों के जो पाकिस्तान के जो मईशत दान है वो कहते हैं कि आपकी इनफॉर्मल इकॉनमी जो अनअकाउंटेड फॉर इकॉनमी है वो इस वक्त लोग यूज़ कर रहे हैं, या उनके पास जो
پیسے ہیں ان کی جیب میں یا اکاؤنٹس میں وہ یوز کر رہے ہیں. یہ اس وقت تک سری لنکا نہیں بن سکتا جب تک آپ جو ہے ان چیزوں کو اکاؤنٹ فار نہیں کریں گے. تو لہٰذا آپ نے اپنی ایجوکیشن کو اوپر لے کے جانا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ نے اپنی جو ہے انڈسٹری کو اوپر لے کے جانا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور سب سے امیجیٹ جو چیز آپ کر سکتے ہیں, خدا رہا اس کے اوپر سوچیں کہ آپ کا آئی ٹی سیکٹر ایسا ہے کہ جس میں انڈیا $150 بلین جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہا ہے. اس کی اتنی بڑی کھپت ہے پورے انٹرنیشنلی, اور ڈائسپورا بنا ہوا, اور پوری دنیا کی اکانومی کو وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹسوں نے کنٹرول کریں. پاکستان کا 150 کے ورسز صرف $1 بلین. جو جیسے ہم یونیورسٹیز میں ہم اپنے, جیسے میں صوفہ یونیورسٹی میں کر رہا ہوں, تو میرے جو اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں کمپیوٹر سائنس کے, وہ اپنے خود اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو لہٰذا آئی ٹی کے اوپر کریں جس میں آپ کی انویسٹمنٹ بھی کوئی نہیں ہے. آپ $1 بلین سے 30 یا 50 پہ تو جا سکتے ہیں, پرووائڈیڈ آپ ان کو ایک کلیئر ڈائریکشن دے دیں جو ہماری یوتھ ہے. سر ایک چیز بڑی اہم ہے, سی پیک ہوا, بڑی ایک اچھی چیز ہے, پوری دنیا کے اندر ایک اچھا میسج گیا انویسٹرز کے. جیو پالیٹکس جو ہے یہ تو اب گئی ہے جیو اکنامکس کی طرف. جس طرح چائنا ایک پیسفل بڑا رائز ہے دنیا کے اندر ان کا, ہمیں بھی چائنا ہے ان ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. جس طرح آپ نے پہلے بھی انڈیا کا بھی ایک مثال دیا, ہم اس طرف کیوں نہیں جا رہے, وجہ کیا ہے؟ اس طرف جانے کی اپروچ آلریڈی شروع ہو چکی ہے. ابھی اسلام آباد سلو ہے. اسلام آباد ڈائیلاگ ابھی ہوا تھا ہاں. اپریل میں 2022 میں میرٹ کے اندر اسلام آباد میں. وہاں چیف آرمی اسٹاف بھی آئے تھے, انہوں نے تقریر کی تھی, اور وہ چیف کہہ رہے ہیں کہ آپ جیو اسٹریٹجی سے جیو اکانومی کی طرف جائیں, تب آپ کا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہوگا. 1 سیکنڈلی انفارچونیٹلی پاکستان جو ہے وہ سیکورٹی اسٹیٹ بنا ہوا بیکاز اس کے نیبرز ایسے ہیں. ایک طرف ایران, وہ پراکسی چل رہی ہے سعودیہ, اور آپ کو معلوم ہے انڈین اوشن, مہان کی تھیوری کی جس نے انڈین اوشن کنٹرول کیا اس نے ایشیا کو کنٹرول کیا. ایک طرف آپ کے انڈیا اور افغانستان میں جنگ جو ہے وہ 70 سے چلی جا رہی. تو پاکستان ہر طرف سے گھرا ہوا ہے. چائنا جو آپ کو تھوڑا سا نیبر لگتا ہے, اس کی یو ایس سے نہیں بنتی, تو آپ کی سیکیورٹی پیراڈائم ڈومینیٹ کر جاتا ہے آپ کی اکانومی کے اوپر. اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ جو چائنا ہے وہ جتنے بلاک پالیٹکس کی بات کریں اگر آپ, تو وہ اکانومی کے بلاکس بناتا ہے. لائک اس نے ابھی برکس پلس کیا 1, جیسے اس کا آسیان ہے, اس کا خیر ہم اس ممبر نہیں ہیں, لیکن دوسرا ہمارا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, وہ اس طرح کے بلاکس بناتا ہے. ہم کدھر دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو آپ کی نیٹو کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کا حصہ بن جائیں, ہم نیٹو کو نان نیٹو الائے بن جائیں, ہم جو بھی کوارڈ بنائے امریکہ, تو امریکہ کی طرف ہم ٹلٹڈ زیادہ ہیں. سر آپ کو ایک اور سوال, آپ آئے تو اس کی بنسبت سے آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف اس کا تقریباً اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ 17% جو ہے نا امریکن کی, وہ ویٹو کر سکتا ہے اور کافی پریشان کر سکتا ہے. اس کا آبجیکٹیوز یہی ہیں کہ یورپ کے انٹرسٹ کو, اپنے انٹرسٹ کو. اس طرح چائنا نے بھی ایک بلاک بنایا, جس طرح آپ نے کہا انویسٹمنٹ بینک ہے, دوسرا بینک ہے, ہم ان کی طرف نہیں جاتے, اس طرف ٹلٹ ہمارا زیادہ ہے. کیا کہیں گے؟ اکانومی آپ کی ویک ہو تو آپ کے پاس چوائسیز بہت کم ہیں. اب وہ شہباز شریف نے کہہ دیا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو اتنا ٹرولنگ ہوئی, سب کچھ ہوئی. میں بیگرز پاکستانی قوم خدا نہ خواستہ ہو ہی نہیں سکتی, ہم اتنی خوددار قوم ہیں. ہاؤ کین وی بیگرز؟ نو, ناٹ ایٹ آل. لیکن آپ کی جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے, تب دنیا آپ کی بات سنے گی. تو لہٰذا آپ کو برکس پلس میں ہونا چاہیے تھا. اس وقت انڈیا نے اپنی جو چونکہ کنسنسس بیسڈ ہوتا ہے تو انڈیا نے اس کو آبسٹریکٹ کیا, لیکن جو لمحہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ رشیا اور چائنا سے موجود تھے, ان کو جیسے وائس کرنی چاہیے وہ تھی, نہیں کی. اس کے ریزنز ملٹیپل ہیں. نمبر 1 کہ آپ نے ٹلٹ آپ کا امریکنز کی طرف ہے, بیکاز آئی ایم ایف کے پروگرام کو لینے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو کہ آپ امریکہ کی طرف ٹلٹ لیں. رشیا آپ سے ناراض ہے کہ آپ کے پاس آیا اور پیچھے ہم لوگ ہٹ گئے. ٹھیک ہے, ابھی جیسے ڈائسپورا انڈیا کا بہت تگڑا ہے, اس نے اپنے میڈیا کے اوپر یہ چلایا کہ انڈیا نے صرف اس کو نہیں روکا بلکہ چائنا اور رشیا بھی پاکستان کے ساتھ نہیں. سر ہماری ڈپلومیسی فرنٹ, ڈپلومیٹک فرنٹ آپ کے سامنے. اب جس طرح آپ کو پتا ہے یہ کیبلز آتی رہتی ہیں, اور یہ کیبل صرف آرمی چیف صاحب کو جاتے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی کو جاتے ہیں, سب کچھ. اسی طرح خط لہرانا, یہ نارمز ہوتے ہیں, کچھ ویلیوز ہوتے ہیں, یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں. اس سے بھی تو ہمارے امیج کو بڑا نقصان. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کی کیبلز ہوتی ہیں ڈپلومیٹک نارمز کے تحت وہ سیکرٹ ہوتی ہیں, اس پہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ لگ سکتا تھا, اس کو خیر بتایا نہیں, یہ اچھا کیا انہوں نے, ورنہ شاید سیریس ٹربل ہو سکتی تھی. اس طرح کی چیزیں جو فورن پالیسی افیکٹ کرتی ہوں جلسوں میں نہیں کہا جاتا, نہیں بات کی جاتی. آپ کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں, یہ چیس گیم کی طرح
آپ کی جو پالیسی آپ کی ڈپلومیسی چل رہی ہوتی کبھی آپ ایک سٹیپ پیچھے لیتے ہیں, وہ سٹیپ پیچھے آپ وڈرا نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ 2 لیپ آگے لینے کے لیے اپنے گھوڑے کو پیچھے کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بند کمرے میں ہوتی ہیں. اگر ہر چیز آپ جلسوں میں بتانا شروع کر دیں گے تو کسی کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, کسی کی دوسری انڈرسٹینڈنگ ہے, تو لہٰذا نقصان الٹیمیٹلی کس کا؟ پاکستان کا. تو خدا رہا پاکستان کی فورن پالیسی لیٹ اٹ بی ہینڈلڈ بائی دی ایکسپرٹ ڈپلومیٹس. اینڈ آئی ٹیل یو, جو ہمارا فورن آفس ہے ہیرے بیٹھے ہیں, مجھے تجربہ ہے کچھ ان کے ساتھ کام کرنے کا. آپ کی سوچ ہے کہ کتنے تگڑے لوگ. صرف ہماری اکانومی ایسی ہے جب وہ اسٹرنگز اٹیچ ہوتی ہیں کسی کے ساتھ تو وہ تھوڑا سا اس کو ٹو اینڈ فرو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم, یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اس سے قوم کو کتنا فائدہ ہے, ملک کی معیشت کو کتنا فائدہ ہے؟ عمران خان ابھی اقتدار سے باہر نکلے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں بچایا. نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا, یہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نہیں بچایا. اس سے کیا معیشت کو فائدہ آپ ہوگا؟ اپنا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ کر لیں کہ آپ کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہ پیش آئے. ہم لوگوں نے یہی جو ہے ہماری غلطیاں ہیں, اور میں اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ بجائے کہ آپ اپنا ان ہاؤس ٹھیک کرنے کے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ ادھر ادھر کی ہیلپ کی طرف آپ نگاہیں دوڑاتے ہیں کہ کون آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. آپ کو سب سے پہلے, اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, آپ کو اپنی پارٹی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی پارٹی میں ایسے لوگ لے کے آنے پڑیں گے کہ جو کل ایوانوں میں جائیں تو وہ لوگوں سے نظر ملا کے بیٹھیں. یہ نہ ہو کہ وہ اتنے کرپٹ ہوں کہ وہ پھر دوبارہ ان کو نکالنے کے لیے پھر ایک اور جو ہے پالیسی بنائی جائے. پالیسیز جو ہماری بنی ہوئی ہیں ان پہ جو ہے ایکٹ کرنا بہت ضروری ہے. منوان ان کے اوپر جو ہے آپ ایکٹ کروائیں, اور دیکھیے کہ آپ نے اکانومی کو کس طرح سے صحیح کرنا ہے. آپ کے جو ہے پاکستان کے جو ریلیشن دوسری کنٹریز کے ساتھ ان کو کس طرح اسٹرانگ کرنا ہے. ایسے کوئی اسٹیٹمنٹس نہ دیں جس سے آپ کا ملک ڈیفیم ہو. آلریڈی ہمارے پاس چیزیں, ہم نے بہت سی چیزیں کھو دی ہیں اور اب کھونے کے لیے کوئی اور چیز رہی نہیں ہے. جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو سمیٹیں. آپ کا جو نوجوان ہے وہ نا امید ہوا ہوا ہے, ڈس ہارٹ ہے. آپ نے اپنے نوجوانوں کے لیے اسٹریٹجیز بنائیں. ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک پالیسی بننی چاہیے کہ اس میں آپ نے اپنے نوجوانوں کو کس طرح سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اگر آپ نہیں ایڈجسٹ کریں گے تو یہ جو بلوچستان کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں, یہ جو ہمارے کراچی یونیورسٹی میں جو واقعہ پیش آیا, تو اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے. آپ کا نوجوان جو ہے وہ فوراً ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دے گا, اور پھر رو جو ہے وہ اپنے جیسے پنجے گاڑ کے بیٹھی ہوئی, اس کے پنجے پھر زیادہ اسٹرانگ ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس وقت خدارا اپنے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہم نے یہ جو بحران ہے اس سے ملک کو کس طرح سے باہر نکالنا ہے. کلٹ فالوئنگ, میں اس کو تھوڑا سا رومال میں آپ کو تھوڑا سا کر کے دے رہا ہوں, جیسے آپ بھی تھوڑا سا اسی طرح سے, ہو سکتا ہے آپ کی بھی کہیں لمیٹیشنز ہوں. کلٹ فالوئنگ بڑی خطرناک ہوتی ہے پوری دنیا کے. ہمارے پاس کلٹ فالوئنگ ہی ہے, ابھی تک ہے. عمران خان میں تو بہت ہی نظر آتی ہے کلٹ فالوئنگ, جس طرح لوگ ان کے ساتھ چاہتے ہیں بس یہی صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ ایشو بیس پہ پالیٹکس ہونی چاہیے. پالیٹیشنز میں ویکنیسز ہوتی ہیں, اسٹرینتھ ہوتی ہے, ناکام ہوتے ہیں, کبھی جیتتے ہیں, کبھی ہار ہوتی ہے, اور جب چلے جاتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں ہاں میری غلطی تھی, میں ہار گیا. کیا کہیں گے؟ کلٹ فالوئنگ عمران خان کی ہے. وہ جس طرح سے کرکٹر سیلیبریٹڈ ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے. ایکچولی ان کا جو اینٹی امریکن اسٹانس ہے سم آف دی ادر پاکستان میں بک جاتا ہے, جیسے انڈیا میں اینٹی پاکستان اسٹانس بکتا ہے. تو لہٰذا وہ اینٹی امریکن جو تھی وہ چیز ان کی بکی, جس کے پیچھے لوگ آئے اور انہوں نے اس کو اچھا سیل کر لیا کہ یہ جو تھوڑا سوئچ کی ان کے ممبر سے سوئچ کیا. ویسے تو تاریخی طور دیکھیں 2 سیلیبل آئٹم ہیں بھٹو نے بھی یوز کیے تھے, ایک اینٹی امریکہ, دوسرا اسلام والی چیز کو. دونوں آپ کو ہمارے ملک میں تو یہ ہے. ماں ایگری کرتے ہیں ویسے ہی نہیں وہاں کمنٹس کریں, میں ایسے آپ سے زبردست یہ نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں اسلام ہم سب نہ ویسے آپ ہونا چاہیے جس طرح یہ نعرے لگاتے ہیں اسی طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہم تو آپ بھی کہتے ہیں اسلام ایز اے دین نافذ ہونا چاہیے, اور جس طرح مولانا فضل الرحمان کی سیاست رہی ہے آپ کے سامنے, اسلام ان ٹرو سینس جو سمپل جیسے ایسی بات کریں, مولانا والی تو نہیں, لیکن میں پولیٹیشنز والی بات کر رہا ہوں. میں پولیٹیشنز والی جو اسلام ہے وہ تو ہم سب کا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
اسے بحث بھی کرنا وہ ٹھیک نہیں. لیکن عمران خان کو بسائڈس اینٹی امریکن جو سٹینس تھا وہ پلس اس کی سیلیبریٹی والی جو پرسنالٹی ہے وہ کیش اس کو افیکٹولی. اب کیش کر سکیں گے؟ ٹائم ہے. دیکھیے اگر ابھی میں اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتی کہ وہ کیش کر سکیں گے کہ کیش نہیں کر سکیں گے. عوام کو یہ سوچنا پڑے گا, عوام کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ شخص جس نے پہلے آپ کو خواب نہیں تعبیریں دی تھیں ان تعبیروں کا کیا ہوا, کہ آج بھی پھر دوبارہ بھی اگر ان کو ہی ووٹ لے کے آئیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں جو چولہا جو تھوڑا سا جل رہا ہے نا وہ بھی بند ہو جائے. بڑی مہربانی برگیڈ صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. ایم صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ملک کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. ملک کے انٹریسٹ سب سے پہلے, ملک سب سے پہلے, اور یہ دھرتی سب سے پہلے. عوامی ایشوز پہ پالیٹکس ہونی چاہیے. یہ کلٹ سے نکلیں آپ جو ہوتے ہیں نا, اور آپ جو ہے نا سوچ سمجھ کر ووٹ دیں اور ایشوز کو ووٹ دیں. اسی کے ساتھ دیجیے اللہ.